अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरी। जोर पकड़ती इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून पर बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी हमले शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ वो आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलकर हुकूमत बनाने का दावा भी कर रहे हैं। बिलावल के बकौल नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, मगर वो अभी तक अपना मंशूर नहीं दे पाए हैं, जबकि बिलावल अपना इलेक्शन मंशूर की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पंजाब में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल अब ये बयानियां बना रहे हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनवाने के लिए वोट डालने का मतलब अपना वोट जाया करना होगा। नवाज शरीफ मुखालिफ वोट बैंक को अपनी जानिब रागिब करने के लिए बिलावल भुट्टो पीटीआई वोटर्स को भी एक ऑफर दे रहे हैं और बाहर में आने की सूरत में सियासी कैदियों के हवाले से अपनी मुमकिना पॉलिसी का भी ऐलान कर रहे हैं। वो लोग जो पहले तीर को वोट नहीं दे रहे थे, जो पहले सोच रहे थे कि वो किसी और को वोट दे, उनको समझाए कि वोट जाया ना करें। अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन सियासी कैदी रहे। दूसरी जानिब आज दो अहम शख्सियात हमें नौजवानों से मुखातिब होती और उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात शेयर करती दिखाई दी हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के हवाले से अहम बयान दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। इसके आज नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के मौजू पर मुनक्किद किए गए नौजवानों के एक इवेंट से खिताब किया। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करना होंगे और नौजवानों को रोजगार की फराहमी दस्तयाब होना जरूरी है। शहबाज शरीफ साहब का मजीद कहना था कि नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो इसके चंद उम्मीदवार अब अपनी इंतखाबी मुहिम करते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें गौहर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब लीड ऑब्वियसली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तनाजुर में जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब की एहलिया कैसरा इलाही साहिबा का एक अहम इंकशाफ सामने आया है। गुजरात के चौधरी खानदान से पहली बार इंतखाबात से हिस्सा लेने वाले इलाही साहिबा ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि परवेज इलाही साहब की जेल से रिहाई के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको बाकायदा एक ऑफर की थी। चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप बाहर आ जाएं। अभी आप रात को ही आप बाहर आ जाएंगे और मोनिस सुबह अगले दिन आप पाकिस्तान आ जाएगा। मोनिस को केवल साल से ऊपर हो गया, इसीलिए यही होता थी तब भी उनकी, और उसके बाद भी जब एक दो दफा मैसेज भेजे तब भी यही था। सवाल से आगे में आज का हमारा फोकस रहेगा कि पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने की सूरत में बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। सियासी कैदी ना रखने का दावा करने वाले बिलावल भुट्टो का पीटीआई वोटर्स एतबार कर लेंगे। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर आर्मी चीफ का बयान क्या बता रहा है? एक ही दिन में आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब का नौजवानों से खिताब यूथ के अहम किरदार की अक्कासी कर रहा है। 13 जनवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ओपन हुई है या मजीद तक? और नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी उरूज पे है। अगरचे एक सियासी जमात है जिनको चाहे वो वर्चुअल जलसे अगर करते हैं तब बंदिशों का सामना करना पड़ता है। फील्ड वो कहते हैं कि उनको मैसर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस में अब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त रह गया है और 13 जनवरी के बाद से क्या सूरत हाल थी, किन चैलेंजेस से ये सियासी जमात गुजरी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस रऊफ साहब। लाइक आई सेड कि 13 जनवरी के बाद से अगरचे बहुत चैलेंजेस का सामना विदाउट अ सिंबल पार्टी कैंडिडेट जो है दे आउट इन द फील्ड, ऑल्दो आप लोग को मौके जो है वो कम फराम हो रहे हैं। लतीफ खोसा साहब भी कहते हैं कि घर के बाहर जो है पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है। फिर हम एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब को देखते हैं लाहौर के, वो चप्पा चप्पा गलियों तक जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। बट वील स्टार्ट ऑफ विद ये जो दीगर जमातें जिनको जलसों का करने का मौका दिया जा रहा है, जब वो रैलीज कंडक्ट कर रही हैं या कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब एक तरफ कहते हैं और जोर दे रहे हैं कि उनके इक़्तिदार में आने के बाद वो किसी को कोई भी जो है वो सियासी कैदी नहीं होगा। वो जो कुछ उनकी जमात फेस कर चुकी है वो नहीं चाहेंगे कि कोई और जमात फेस करे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से असेस कर रही है? यू थिंक कि ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेनिंग का ही एक नारा है, एक हिस्सा है, या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वाकई में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती है इस किस्म की बात को? देखिए, पीपल्स पार्टी का दोगलापन जो है वो किसी से छुपा नहीं हुआ।
ہم سے تو بالکل نہیں چھپا ہوا. میرے نزدیک تو یہ سیاسی نعرہ بازی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیکھیے, یہ اس حکومت کا حصہ رہے ہیں جس کے زمانے میں اس ظلم, جبر اور فستاحیت کا آغاز ہوا تھا. تو میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آپ مجھے نکال کے بتا دیں جو کہ اپنے حکومت میں ہونے کے دوران انہوں نے کہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ نہ کریں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, جہاں تک رہا کہ جی یہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, تو یہ بھی نہ بھولیں بلاول صاحب کہ ہماری حکومت کو پیک اپ کرانے میں ان کی پارٹی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے سیاسی منڈی لگائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, سندھ ہاؤس میں. وہ تو آج تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جانا ہی نہیں, میں تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا. والد صاحب نے زبان دے رکھی تھی نون لیگ کو. دیکھیے وہ جو کچھ بھی کہیں دیٹس بٹوین اے فادر اینڈ سن. دا فیکٹ از دیٹ کہ انہی کی پولیٹیکل پارٹی نے وہ سیاسی منڈی لگائی تھی جہاں لوگوں کے ضمیر خریدے گئے تھے. اور آج بھی جب یہ بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی, اور یہ ان کے والد صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے, تو وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ تو پی ٹی آئی کے نامنیز ہیں نا, تو ان کے ساتھ مل کے کیسے بنائیں گے؟ اگر پولیٹیکل کلچر تو یہ کہتا ہے کہ اگر ان کے نامنیز ہیں اور وہ الیکشن جیتتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے تمام نامنیز جو ہیں جو الیکشن میں حصہ لیں گے وہ پی ٹی آئی میں واپس آئیں گے. میں ایک بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ یہ آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں پاکستان کے, پی ٹی آئی کے. یہ ویژن خان صاحب کی ویژن کے ساتھ ہیں. یہ کسی مقصد اور کوئی ان کا نہیں ہے, صرف لیجسلیچر میں, صرف پارلیمنٹ میں جانا ان کا مقصد نہیں ہے, لیکن ان کے مشن کی اکمپلشمنٹ جو ہے وہ ایک مشن ہے. یہ بالکل ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں, یہ بالکل ڈفرنٹ کیلیبر کے لوگ ہیں, بالکل ڈفرنٹ کمٹمنٹ کے لوگ ہیں. تو ان کو خریدنا جو ہے نہ ان کے والد صاحب کے لیے, نہ ہی ان کے لیے, نہ ان کی باقی پارٹی کے ممبران کے لیے پاسبل ہوگا. جب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سپورٹر سے اور ورکر سے کہ ان کو ووٹ دیا جائے اور وہ آپ کی مشکلات کو کم کریں گے, پی ٹی آئی از آؤٹ رائٹلی ریجیکٹنگ. ایبسولوٹلی یہ فراڈ ہے, ٹوٹل فراڈ ہے, یہ ٹوٹل فراڈ ہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں. میں نے پہلے کہا نا کہ ان کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ 2 سال کا دیکھ لیجئے. چلیے باقی ہم اس سے پچھلا جو ہے وہ تو بھول جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے. 2 سال میں ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. جب یہ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کیا ایک دفعہ بھی آواز بلند کی پی ٹی آئی کے لیے؟ اس وقت تو یہ پرپیٹریٹرز میں سے تھے, یہ اس ظلم اور جبر کرنے کے میں شریک کار تھے. تو آج ان کو کہاں یاد آ گئے پی ٹی آئی کے جی ہم سیاسی قیدی نہیں رکھیں گے؟ پھر میں ان کو ان کے نانا کا زمانہ یاد دلانا چاہتا ہوں. وہاں انہوں نے کیا کیا تھا اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ؟ آپ کو دلائی کیمپ جو ہے وہ یاد ہوگا, وہاں کیسے رکھا گیا تھا لوگوں کو. ان کے اپنے جو آئیڈیالوجیکل سٹالورٹس تھے ان کو قید کر کے ان کے ساتھ کس کس قسم کا بہیمانہ ظلم کیا گیا تھا. تو یہ پاکستان کی تاریخ انفارچونیٹلی بہت, میں چاہوں گا ایز این آئیڈیلسٹ بیسیکلی آئی وڈ وانٹ کہ میں بھی دیکھوں اپنے سامنے اس قسم کا زمانہ آتے ہوئے جبکہ پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہ ہو آئیڈیالوجیکلی, لیکن یہ کریں گے یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے, جو کچھ بلاول کہہ رہے ہیں وہ فراڈ ہے, لیکن جب عمران خان صاحب جیل سے یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے. دیکھیے وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن کس بات کے اوپر بات کرنی ہے؟ پی ایم ایل این سے جب بھی بات ہوئی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ شروع کیا تھا. وہاں بھی ان کی انفلیکسیبلٹی جو تھی اس کی وجہ سے وہ ڈائلاگ ناکام ہو گیا تھا. وہ آپ کے اوپر یہ بات کہتے ہیں؟ نہیں, وہ بالکل غلط کہتے ہیں. میں تو ایک منٹ کی آپ کو داستان جو ہے وہ سنا سکتا ہوں. اور وہاں بھی یہ ان کا ایک ہی, جب حکومت میں ہم تھے تو اس وقت بھی جب بات ہوتی تھی تو صرف اور صرف این آر او کی بات ہوتی تھی. پری کنڈیشن کے طور کے اوپر این آر او ہوتا تھا. جب ہم سے نہیں ملا تو انہوں نے کسی اور سے لے لیا, لیکن مقصد ہمیشہ این آر او تھا, واپس آنا تھا, اپنے جرم معاف کروانے تھے, اپنے آپ کو کلینس کروانا تھا. تو یہ ایک ٹریڈیشن انفارچونیٹلی علینا جو اس ملک میں چلی ہوئی ہے نا کہ جی آپ پرائم منسٹرز انڈکٹ کیے جاتے ہیں, پھر پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان لائک خان صاحب وہ 2-4-5 دن کے بعد ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں مائی باپ معاف کر دیجئے, تو دے لیو دا کنٹری, باہر جاتے ہیں اور اپنا جوڑ توڑ شروع کرتے ہیں. پھر اور جوڑ توڑ کے نتیجے میں کوئی ایک معاہدہ ہوتا ہے اور وہ واپس آتے ہیں اور دوبارہ پراجمان ہو جاتے ہیں. خان صاحب نے وہ سائیکل توڑا ہے. تو خان صاحب کی ذات ہے, آج 6 مہینے ان کو ہونے والے ہیں, اگلے 13 فروری کو ان کو 6 مہینے ہو جائیں گے, اور وہ آج بھی شخص جو ہے وہ پہلے سے مضبوط ہے. تو کہتا ہے میں نے نہیں جانا. کیا ان کے اوپر پریشر نہیں تھا؟ کیا ان کو انڈیوسمنٹس نہیں دی گئی کہ ہم سب کچھ معاف کر دیں گے, آپ چلے جائیں؟ لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں, دس از مائی کنٹری اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر, آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ فرق ہے لیڈر میں اور چوروں میں. رائٹ, بٹ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا, یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ڈسکس کیا کرنا ہے. اگر تو با مقصد گفتگو ہوتی ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے لیے اوپن ہوتی ہے.
با مقصد گفتگو NRO کی گفتگو نہیں کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے یا کوئی اور اس قسم کی وہ نہیں ہوتی. ملک کے بارے میں جب ہوتا ہے, اگر حکومت بھی آتی ہے یا اپوزیشن میں آتے ہیں ہم لوگ, جو بھی ہے جیسا بھی ہے جو نتائج کے اوپر بیسڈ ہے, اس کے بعد اگر کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے با مقصد انگیجمنٹ, تو میرا نہیں خیال کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ اوپر کہوں گا کہ جی وہ نہیں کرنی چاہیے. انگیجمنٹ ڈائلاگ میرا تھنک ٹینک ڈائلاگ ہی کرتا ہے, اور ڈائلاگ ایک اسینشیل کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا. آپ نے بات کرنی ہے رائٹ, بٹ با مقصد جو ڈائلاگ ہو اس کے, اور جو بلاول صاحب جو آفر جس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کے اقتدار میں آنے کی صورت میں خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے کیونکہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, یہ آفر خان صاحب تسلیم نہیں. یہ ہم اس کی بات کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں لیتے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, یہ ساری پولیٹیکل گیمکنگ ہے, اور وہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہمارے آزاد امیدوار ہیں جو جائیں گے, تو یہ بیسیکلی ان کے آگے دانا ڈال رہے ہیں. پر روز صاحب پہ مذاکرات ہوں گے کس سے؟ خان صاحب کس سے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے بات ہو سکتی ہے, انہوں نے ایک ٹیم بھی بنا دی تھی. وہ یہ تو چور ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے. پھر دیکھیں, چور ڈاکو کا ہماری سب سے بڑی جو ایم ہے, ہمارا جو فاؤنڈیشنل پلر ہے پی ٹی آئی کا, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. جس نے ملک جہاں گند کیا ہے, کرپشن کی ہے, ریاست کا مال کھایا ہے, اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. یعنی کہ امیر اور غریب سب کو رول آف لا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. یہاں ہوتا یہ رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ جو امیر ہے, جو طاقتور ہے, اس کو قانون کچھ نہیں کہتا. جو بیچارہ غریب ہے, وہ ایک کیلا چوری کر لے کہیں سے تو اس کو 6 مہینے کے لیے اندر کر دیتے ہیں. وہ کہیں غلط جگہ ریڑی لگا لے تو اس کو اس کی ریڑی کو اکھاڑ پھانکتے ہیں اور اس کو 6 مہینے کے لیے جیل میں دے دیتے ہیں. سو یہ قانون جو ان ایکول قانون ہے نا, ان ایکول قانون ہے, ان ایکویٹیبل قانون ہے. تو یہ قانون ہم نے پہلے تو یہ انشور کرنا ہے کہ سب پر لاگو ہو. یہ ہمارا ایز آئی سیڈ پرنسپل جو امبیشن ہے, ایم ہے جو, اور ہماری پالیسی کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے. اب ان لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو کس چیز کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نیچرلی پھر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. صرف اور صرف ہماری اسٹرینتھ پاکستان کے عوام ہے. ہم نے ان کی اسٹرینتھ کی بیسس کے اوپر یہ الیکشن میں جانا ہے. ان کی اسٹرینتھ کی بیسس کے اوپر اگر وہ ہمیں اپنا کانفیڈنس ریپوز کریں گے تو ہم حکومت بنائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرف چلنا ہے. لیکن ہماری جو ہمارا مینیفیسٹو آ جائے گا 3-4 دنوں میں, آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں اپنے لیے کیا آبجیکٹیوز ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں, ان کے مطابق ہم آگے چلیں گے. ہم چاہیں گے کہ ڈائلاگ ہو جائے سب کو, لیکن ڈائلاگ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کوئی کہے جی کہ ٹھیک ہے سب کو چھوڑ دیں, آپ کو کسی کو اکاؤنٹیبل نہ کرے, کسی کو نہ پکڑیں, کرپشن کی ہے تو چلے ٹھیک ہے, لیٹ bygones be bygones and let's start a new chapter. یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں یہ ساؤتھ افریقہ کا جو مثال دیتے ہیں, وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں لوگوں نے پہلے آ کے کنفیس کیا تھا کہ جی ہم نے غلطی کی ہے, یہاں ہم نے غلطی کی. آئیں یہ لوگ بھی آ کے مانیں اپنے کرائمز کو, اپنے جرائم کو مانیں, عوام کے سامنے مانیں, تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. پہلے ٹروتھ بولے تو صحیح نا, اس کے بعد ریکنسیلیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. ٹروتھ بولنے کے بغیر تو ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. رائٹ, لیکن ریکنسیلیشن کے لیے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف, آپ کے لیڈر کا ایک موقف نظر آتا تھا کہ ایک مقابلہ تھا جو کہ ظاہر ہے آپ کے صرف پولیٹیکل اوپوننٹ سے نہیں تھا, اداروں سے بھی ایک مقابلہ تھا. آپ نے اس کو اگرچہ بڑے انسٹنسز پہ کلیریفائی بھی کیا ہے کہ مقابلہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. ایک مجھے بریک, آپ کی اجازت سے ایک بریک کی طرف جائیں گے. اور آپ نے مینیفیسٹو کیا جو کہ 3 سے 4 روز کے اندر آ رہا ہے. پی ایم ایل این بھی 27 کو اپنا شاید منشور لے کر آ رہی ہے, لیکن اس میں کیا دیر ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی مینیفیسٹو اپنا لے کر آنے میں, یا دے ویری کانفیڈنٹ کہ جو پاپولیرٹی ویو اس وقت تحریک انصاف انجوائے کر رہی ہے, اس میں مینیفیسٹو سے زیادہ اس وقت ضروری ہے کہ تمام جو ووٹرز ہیں ان کو الیکشنز کی طرف لے کر جایا جائے اسی ماحول میں, اور ان کو ایک فریلی جو ہے اپنے جو وہ جس کو بھی چاہتے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دیا جائے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہم گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. رؤوف صاحب, بریک سے پہلے جو ہم بات کرے تھے کہ عمران خان صاحب جو کہ ابھی بھی 2 روز قبل جو ان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی جیل سے, اس میں انہوں نے جنرل باجوہ سے متعلق جو ان کا موقف ہے اس پر ہی وہ بہرحال قائم نظر آ رہے ہیں. مقابلہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے. دیکھیے سچ ایک چیز ہے, وہ علیحدہ ہے. کیا ہوا اس کو وہ بیان کرتے ہیں, وہ سچ بیان کرتے ہیں. وہ ہوا, حکومت کو ریموو کیا گیا, سائفر آیا, موجود ہے, ریالٹی ہے, جس کو حکومت ڈینائی کرتی رہی تھی پہلے. پھر کہتے تھے انہوں نے پیسے کنکاکٹ کر لیا ہے, اس کے بعد اب مان رہے ہیں, نہ صرف مانے ہیں بلکہ مقدمہ بھی چل رہا ہے خان صاحب کے اوپر اب سائفر کا. سو ان کی اپنی ٹرانزیکشنز دیکھیے. اگر آپ ریالٹی کو ری اسٹیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ صرف یہ کر رہے ہیں
لیکن اس کو آپ مسکنسٹرو اس طریقے سے نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہے. خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ یہ لوگ بھی میرے ہیں, یہ فوج بھی میری ہے, یہ ملک بھی میرا ہے. یہ بار بار انہوں نے کہا ہے. تو اس میں مقابلے کا کوئی عنصر جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اور ہم جیسا کہ پہلے بھی میں کہا, پہلے ہم نے حصے میں ڈسکس بھی کیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں, بیٹھ جائیں, دیکھ لیں, ایک ایجنڈا لے کے آ جائیں کہ کیا ڈسکس کرنا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کیا ریکنسیلیشن ہوتی ہے. اور کوئی رابطے ہو رہے ہیں, بیک ڈور رابطے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو ماننے والی ہے نا کہ یہ ملک جو ہے یہ بلیڈ کر رہا ہے. اب اس کو لے کے نشتر لے کے اگر آپ ان زخموں کو اور کرے دیں گے تو وہ جو بلیڈنگ ہے وہ اور انٹینس ہوگی, اور یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس ملک کو ہیلنگ کی ضرورت ہے, مرہم کی ضرورت ہے. تو مرہم ہم ہی نے لگانی ہے نا, ملک تو خود نہیں لگائے گا نا. اب اس کے لیے راستہ تلاش کرنا ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کریڈیبل راستہ جو ہے وہ ہے کہ آپ ملک میں فری, فیئر اینڈ انکلوسیو الیکشنز کرائیں, اور ایک ایسی حکومت کو آنے دیں جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے, جس کو لوگ جس عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اس ملک میں خان صاحب کی حکومت کے علاوہ اور کوئی حکومت کا یہ مینڈیٹ نہیں ہو سکتا, یہ کریڈیبلٹی نہیں ہو سکتی جو کہ ان کی ہے. سو ان کو ایکسٹرن کرنے کی بجائے, ان کو سائڈ لائن کرنے کی بجائے, ان کی پارٹی کے اوپر ظلم اور فسطائیت کی بوچھاٹ کرنے کی بجائے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے. اینڈ لائک آئی آسکڈ کہ کوئی بیک ڈور ابھی رابطے ہو رہے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے جی, کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک آپ کور کمیٹی کا حصہ ہیں؟ جی میں ہوں, بالکل ہوں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے جی. رائٹ. رؤف صاحب, اور جہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے جو ورکرز ہیں وہ آئیڈیولوجیکل ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا سلمان اکرم راجہ صاحب, معروف وکیل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو حلف لے کر یہ بتانا پڑا لوگوں کو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کی وفاداری جو ہے وہ رہے گی جیتنے کی بھی صورت میں. یہ اوتھ آف الیجنس کیوں لینا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے, جہاں منڈیاں لگتی رہی ہوں, جہاں ٹریڈیشن منڈیاں لگنے کی ہے, جہاں ٹریڈیشن لوگوں کے ضمیر خریدے جانے کی ہے, یہ جو کرنا پڑ رہا ہے, یہ جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں. اور وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کانسٹیچوئنسی لیول کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے کینڈیڈیٹس کے اور سپورٹرز کے درمیان. وہ بہت انٹینس گفتگو ہے کہ جی آپ نے چھوڑا تو یہ ہو جائے گا, آپ نے چھوڑا تو یہ ہو جائے گا. کنسیکوینٹلی جتنے بھی ہمارے نامنیز ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, وہ اس قسم کے کام کرنے کے اوپر میرے اندازے کے مطابق مجبور ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, کر لیں ان کے سامنے, کیونکہ ورکرز کہتے ہیں جی کہ ہم صرف اس شخص کو دیں گے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہے گا. سپورٹرز کا دباؤ سلمان, بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب ایک انتہائی کریڈیبل آدمی ہے, one of the most brilliant lawyers that we have in this country, you know, and with international fame and stature. تو وہ اگر یہ کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا پریشر. والنٹیرلی کیا یا از اٹ اے اسٹریٹجی ناؤ آف پاکستان؟ دیکھیے, ہماری طرف سے کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے اس سلسلے میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ وڈ یو وانٹ, کیونکہ کانسٹیچوئنسی لیول کے اوپر بہت پریشرز ہیں, بہت پریشرز ہیں ووٹرز کی طرف سے, جو سپورٹرز ہیں ہمارے, وہ کیونکہ وہ ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے نا. ہماری حکومت جب گئی ہے تو کیسے گئی ہے؟ منڈیاں لگانے سے ہی گئی ہے نا. 27 لوگ جو لیے گئے تھے وہ یہی لگے تھے. اب آبویسلی وہ نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ ہو. اور یہ الیکشنز جو ہے نا یعنی یہ بہت امپورٹنٹ الیکشنز ہیں. دیکھیں, ان کے نتیجے میں ملک میں امن آ سکتا ہے, ملک میں ہم آہنگی آ سکتی ہے, اور انہی کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ وائلنس کی طرف جا سکتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوئے گی صاحب اقتدار لوگوں سے کہ فری, فیئر اینڈ انکلوسیو الیکشنز ہونے دیں, انٹرفیئر نہ کریں, and let the deserving people come forward to lead this country. رائٹ. بٹ آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیے, ہم نے پہلے بھی پارٹیاں بین کی ہیں, اب ہمارے کانوں میں یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ جی پارٹیز کو بین کرنے کی طرف جایا جا رہا ہے. وہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, جی آئی ٹی جو بنائی ہوئی ہے, وہ سنا ہے کہ 2-3 دن میں اپنی رپورٹ لے کے آ رہی ہے, اور وہ رپورٹ میں پی ٹی آئی کو, ہاں 2 پی ٹی آئی کو آج بھی آرمی چیف کا انٹریکشن تھا کوئی 2500 کے قریب طلباء سے, جس میں انہوں نے میڈیا پر, جو سوشل میڈیا پہ بالخصوص جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کہا کہ جی اس کا مقصد بے یقینی اور افراتفری پھیلانا ہے. بٹ 13 جنوری کے بعد رؤف صاحب, آپ کی جماعت کے لیے جو فیلڈ ہے وہ کس حد تک اوپن ہوئی ہے؟
وہ ختم ہوئی ہے, بند کی گئی ہے. 13 جنوری کے بعد تو ہمارا جب لیا گیا, ہم سے سمبل لیا ہے, تو ورچولی ہماری جو اسٹیچر ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو کوشچن کیا گیا ہے نا. بٹ میں نے جس طرح سے کہا, سلمان اکرم راجہ بھی اور کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ اچھرا بازار ہو, گلی گلی جا رہے ہیں, کیمپین کر رہے ہیں. گھور صاحب بنیر میں جو ہے وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں. سو کچھ آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. دیکھیے وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ بدلی ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیے ہمیں جلسے کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ہے, ہمیں کورنر میٹنگز کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے کچھ اس کو ٹیک اپ کیا ہے ایون کورٹ وغیرہ کے لحاظ سے؟ سب لوگوں نے کورٹس میں کیے ہیں, ہر طرف جاتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی کون سا لیول پلینگ فیلڈ, تو وہ انہوں نے ایک کالی شیشوں کی اینک لگائی ہوئی ہے جس میں سے ان کو نظر نہیں آ رہا. کیونکہ سیکشن 144 کا بھی اطلاق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کے کل جب لگا ہے تو کھوسا صاحب ابھی آپ نے خود فرمایا کہ جی وہ ان کے گھر کے اوپر پولیس بھیج دی گئی ہے, سلمان اکرم راجہ کے گھر کے اوپر پولیس بھیج دی گئی ہے, اور پی ایم ایل این کا وہاں جلسہ ہو رہا تھا, وہاں کوئی پولیس نہیں گئی ہے, وہ جلسہ کرنے دیا گیا. تو یہ ہماری کورٹ کو تو نظر نہیں آتا, چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا, لیکن باقی سب جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا ہوا ہے. اور رؤف صاحب, جو انٹرنیٹ کی بار بار بندش دیکھنے میں آ رہی ہے, اور اتفاقاً آپ جس دن آپ کی جماعت کی جانب سے کوئی آن لائن ایونٹ کیا جاتا ہے تو اسی دن یہ ڈسٹرپشنز فیس کی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کی آفیشیل ویب سائٹس بھی غالباً بلاک کر دی گئی ہیں. مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ دیکھیے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. کتنا خوف ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا اور اس لیڈر کا ان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر سوار, کہ کوئی انہوں نے حربہ نہیں چھوڑا اس پارٹی کو ختم کرنے کا, اس پارٹی کو کرپل کرنے کا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا, بات کر رہا ہوں, یہ بھی پتہ نہیں کب تک میں کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 6 مہینے میں نہیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے جو ٹالرنس لیول ہے, اور جو منسٹر آف ڈس انفارمیشن کی تو مجھے بات نہ کریں, یہ قبیلہ ضمیر فروشاں کے ممبر ہیں یہ, اور قبیلہ ضمیر فروشاں جو ہے ان سے کسی بہتری کی توقع کرنا جو ہے وہ انسان کو اپنی عقل کے اوپر ہنساتا ہے. تو یہ ایسی ہی سٹیٹمنٹس دیں گے, جھوٹ بولتے ہیں کھڑے ہو کے. ہوتا ہے جس وقت ہمارا, جس دن ہمارا, جس ٹائم کے اوپر ہمارا کوئی فنکشن ہونا ہوتا ہے, نیٹ چلا جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, فیس بک چلی جاتی ہے, ٹویٹر چلا جاتا ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں یہ مزید اس قسم کی بندشیں جو ہیں وہ تیز تر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمیں ان کو فیس کرنا پڑے گا, وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ. اور آپ کی آفیشیل ویب سائٹس بھی بلاک ہو چکی ہیں. مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ بلاک ہے, میں اس کو ابھی پرسنلی ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور آپ کو لگتا ہے کہ تانے بانے کہیں ادھر سے ہی جڑتے ہوئے دکھائی دیں گے, یا could be a technical glitch on your part? نہیں, there's no technical glitch at all. I mean, I know people there. I know, I've spoken to them personally. PTA? اور وہ ہنستے ہیں آگے سے. ہاں, ہنستے ہیں کیا آگے. کہنا ہے پی ٹی اے کا؟ ہنستے ہیں آگے سے. پی ٹی اے کا آگے سے رسپانس یہ جی, ہے کہ وہ ہنستے ہیں. ہنستے ہیں. وہ صرف ایک بندہ تو نہیں ہے وہاں, وہاں بہت سی دنیا کام کر رہی ہے جو پریوی ہیں ٹو واٹ از ہیپننگ, تو وہ ہنستے ہیں. تھینک یو سو مچ رؤف صاحب. اب امید یہی کی جاتی ہے چیلنجز اور جو مشکلات کا سامنا آپ کی جماعت کر رہی ہے وہ ان میں آسانیاں پیدا ہوں, اور جو الیکشنز کا انعقاد جو کہ اب سے 2 ہفتے کے اندر ہونا ہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے تمام سیاسی جماعتوں کو. اور یہ الیکشنز جن کی کریڈیبلٹی پہ آلریڈی سوال عائد ہو رہا ہے, وہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ان کا انعقاد یقینی بنے, تاکہ لوگوں کو اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرنے کا موقع ملے, وہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کریں, اور اس کے نتیجے سے ملک میں اسٹیبلٹی آتے ہوئے دکھائی دے. تھینک یو سو مچ. رؤف حسن صاحب, ترجمان پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, لیکن جو سوشل میڈیا بندش کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اسی سے متعلق جو آرمی چیف کا آج اہم بیان ہے اس پر گفتگو ہوگی, اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے متعلق ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے نوجوانوں کے ساتھ جو حالیہ دنوں میں ایک نشست کا سلسلہ بڑا تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, چاہے وہ نگراں وزیر اعظم ہو, چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہوں, جنہوں نے آج ہی ان نوجوانوں کے ساتھ اور کوئی 2500 کے قریب ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے طلباء کے ساتھ آج ان کی جو ہے وہ سیشن تھا جنہ کنونشن میں. اور جنرل عاصم منیر صاحب نے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا جو بیان آیا ہے انتہائی اہم ہے, اور موجودہ انتخابی منظرنامے پر اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایسی صورتحال میں جہاں پہ آبویسلی ایک یوتھ بلج ہے, نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ
सो उस हवाले से भी कुछ बंदिशों का भी सामना करना पड़ रहा है, और जब जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उस पर गुफ्तगू होगी, और जो सियासी जमातें हैं इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेनिंग के मोड में हैं, जहां पर एक सियासी जमात है जो कहती है कि ना उनको फील्ड मैसर है, ना उनके लिए वो तमाम मौके उनको मैसर है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी, वो यकसा मौके फराहम करना है। सो ऐसी सूरत हाल में मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगरचे 2 हफ्ते का वक्त रह चुका है इलेक्शंस के इनेकाद में, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी, सियासी तज्ज़िया निगार और कॉलम नवीस जनाब जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाहिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब भी नौजवानों से मुकालमा कर रहे थे, और उससे पहले जिस तरह मैंने बात की कि आर्मी चीफ ने भी आज नौजवानों के साथ जो उनकी जो सेशन था उसमें भी सोशल मीडिया के हवाले से और प्रोपेगेंडे का उन्होंने जिक्र किया कि इस प्रोपेगेंडे का जो मकसद है वो बेयकीनी और अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक वो कहते हैं बहुत जरूरी है। जाहिद साहब, आप इस पर क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? आर्मी चीफ को सोशल मीडिया के हवाले से बिलखुसूस बयान क्यों देना पड़ रहा है ऐसे मौके पर? देखिए अलीना, एक तो बात साफ है कि जो है इस वक्त नौजवान पाकिस्तान में जो देखा जाए तो बड़ी अक्सरियत है, और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें उनका किस तरफ नौजवान वोट देते हैं वो काफ़ी अहमियत की बात है। लेकिन मसला ये आता है कि ये जो सियासी पार्टियां तमाम जो है, आर्मी चीफ, ये सारे जो आप खिताब कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नहीं है कि आप चंद लोगों को बुला के या चंद हज़ार लोगों को बैठा के आप समझेंगे और नौजवानों के मसाइल हल कर रहे हैं। असल मसला ये आता है कि जो इस वक्त ज़रूरियात है, जो लोगों की तालीम चाहते हैं, हेल्थ की सहूलत चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये एड्रेस नहीं करते हैं तो एक नौजवानों में एक बेचैनी रहेगी, और ख़ास तौर पे अब जो है जो सूरत हाल है वो ये दुनिया एक लिहाज से जो पाकिस्तान तब्दील भी हो चुका है, एक सोशल डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं यहाँ पे, और जो आज का नौजवान है वो ज़्यादा बाखबर है। एक्सेस है इंफॉर्मेशन में, जिसकी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। अब सिर्फ ये नहीं है कि उसका पूरा इन्हिसार आपके टीवी चैनल पे जो कुछ आता है या जो अखबारों में आता है उससे सिर्फ नहीं है, बल्कि एक लिहाज से हर शख्स के पास अपना एक स्मार्टफोन होता है जिसमें वो न सिर्फ सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा होता है वो देखता है, बल्कि उसको दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ पता होता है। तो ये चीज़ बहुत अहम है। अब देखें, इसको 2 तरीके हैं कि यकीनी तौर पे जब बेचैनी होती है और या जो है सोशल मीडिया का, तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ देखें, इसको सिर्फ इस किस्म के तकारीर से दूर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी एक और बात है कि जो आर्मी चीफ की आपने बात की, तो असल मसला जो है आर्मी चीफ साहब को समझना चाहिए कि जो असल जो चीज़ तो है कि अगर आप जो रेगुलर आपके जो चैनल्स हैं, अगर इस वक्त आप जो हमें सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे उनमें काफ़ी हद तक पाबंदियां हैं, और अगर आप उन पाबंदियां लगाएंगे जो कि एक जरिया है लोगों तक बात करने का, जिसमें थोड़ी बहुत जो है वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नजर आती है, आप उसके ऊपर अगर इस किस्म की चीजें करेंगे तो यकीनी तौर पे फिर आउटलेट जो है दूसरा सोशल मीडिया का बन के आता है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, हकीकत है सोशल मीडिया। और आप अभी देखें कि अगर लोगों में ये तासुर पैदा होना शुरू हो जाए कि जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में सारी बातें नहीं आती हैं, तो यकीनी तौर पे वो सोशल मीडिया की तरफ जाएगा। ये हकीकत है कि देखें, सोशल मीडिया डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं उसको। एक तरफ तो एक जरिया बन के आती है कि जो खबरें जो नहीं आप देख सकते वो लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंचती है, लेकिन दूसरी बात ये भी हकीकत है कि जो है फेक न्यूज भी बड़ी हद तक पैदा होती हैं। लेकिन मसला ये आता है कि उसको इस तरह से कोई पाबंदी लगा के खत्म नहीं किया। और जाहिद साहब, आपको याद होगा 2 रोज कबल निगरां वजीर इत्तलात की जानिब से वो जो पीटीए के से ताल्लुक रखने वाले जो अफसर थे, उन्होंने भी जब ये बात कही कि 2 से 3 माह तक कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये जो सिस्टम अपग्रेडेशन के नाम पर टेक्निकल जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि 2 से 3 माह भी इस किस्म की बंदिशें या डिस्ट्रप्शन जो है वो मौजूद रहेगा। सो नेचुरली इस पर एक बैकलैश का सामना भी, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी और काउंटर प्रोडक्टिव जरूर नजर आता है। पर जाहिद साहब, मौजूदा इंतखाबी जो मंजरनामा है
اور جو حالات ہیں، ماحول ہے اور سیاسی منظرنامہ جو ہے بالخصوص، وہ آپ کس طرح سے اس کو گیج کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بلاول صاحب براہ راست نواز شریف صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ امپورٹڈ اور ناکام وزیر اعظم تھے، جبکہ نواز شریف صاحب اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ وہ مقامی اور کامیاب وزیر اعظم ہیں رہے. سو عمران خان صاحب آلدو کے جیل میں ہیں اور ان کی جماعت مشکل میں ہے، لیکن ہدف کیا نظر آ رہا ہے ان سیاسی جماعتوں کا؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو اس قسم کی بیان بازی ہے وہ تو ایک الیکشن کیمپین کا حصہ ہوتی ہے. جب جو بلاول تنقید کر رہے ہیں یا پی ایم ایل این والے جو ہیں بلاول پہ یا پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، یہ تو ایک لحاظ سے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ الیکشن کیمپین میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا مقابلہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے پنجاب میں. ان کی کوشش یہ ہے کہ پنجاب میں ان روڈز بنائیں. تو جب آپ ان روڈز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ہدف جو ہے وہ یقین طور پہ وہ جماعت ہوگی جس کا جو کہ آپ کے ساتھ جو کہ ایک لحاظ سے اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہوگا. تو اس کو آپ کرنے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ پنجاب میں اگر اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے تو پھر لازمی طور پہ پی ایم ایل این پہ تنقید کریں گے، اور یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن دوسری اصل بات یہ تھی کہ الیکشن کو آپ دیکھیں، جس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں وہ میں ٹھیک ہے پاکستان میں ہمیشہ جتنے بھی انتخابات میں ہیں وہ ایک حد تک کانٹروورشل ہی رہے ہیں، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس نے تو پوری جو کریڈیبلٹی ہے انتخابات کو وہ ختم کر کے رکھ دی ہے. اس وقت مطلب اگر ایک سیاسی بڑی سیاسی جماعت، آپ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو میدان سے اگر بالکل خارج کر دیں کسی بھی بنیاد پہ، آپ چاہے وہ اس کے جو سمبل ہے وہ چھین لیں، اس کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے نامنیشن پیپرز بھی آپ نے ریجیکٹ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اس جماعت کو بالکل ایک کارنر پہ لگاتے ہیں تو یقینی طور پہ جو الیکشن ہوں گے اس کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہوگی. اور سب سے بڑا مسئلہ جو بن کے آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کیا الیکشن ہمیں ملک کو ایک استحکام کی طرف لے جائیں گے یا مزید جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو غیر استحکامی کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک اصل سوال پیدا ہوتا ہے. اور آپ کیا فورسی کر رہے ہیں زاہد صاحب، ان الیکشنز کے نتیجے میں اسٹیبلٹی آپ کو اینی ٹائم سون آتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں آ رہی ہے. مجھے تو اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ جب ایک الیکشن جو جس حالات میں ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہو رہے ہیں، وہ خود اگر ایک کویسچنیبل ہے اور ایک بہت بڑی جماعت کو جو آپ علیحدہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں آئے گی، ایک ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹ نہیں ہوگی. اور جب یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، پاکستان میں پہلے بھی ہوا تھا، جب بھی زیادہ کنٹروورشل انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں استحکام نہیں آیا، اس کی جگہ مطلب زیادہ جو ہے خرابی ہوتی چلی گئی. اب جو ہے جن حالات میں اب الیکشن ہو رہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. ایبسولوٹلی. اور گزشتہ ہفتے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، ان دی اینڈ سچ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے. پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے تو پروپیگنڈا تو ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے ایونچولی، سب کچھ منظر عام پر آ جاتا ہے. لیکن سیمز لائک آج بھی وزیر اطلاعات جو نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سیمز لائک کہ یوٹیوبرز اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس سے بڑے خائف نظر آ رہی ہے موجودہ نگراں حکومت بھی. بٹ زاہد صاحب آج ہی کے دن پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کی جانب سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اور انٹرویو میں انہوں نے بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو جو چودھری شہزاد صاحب کی جانب سے میسج دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں، آپ کو جو ہے آپ آج رات ہی باہر آ جائیں گے اور اگلی صبح جو ہے وہ مونس الہی بھی پاکستان واپس آ جائیں گے. یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے سسٹم کے حوالے سے؟ یہ اسی کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جس قسم کے انتخابات ہو رہے ہیں پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ فلانا پارٹی کو چھوڑ دیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ان کو ٹی وی پہ لایا جاتا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر چیز سے انحراف کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں. اور اب تو یہ صورتحال ہوگی کہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ فلانا پارٹی کو چھوڑ دیں آپ، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو اس قسم کے اگر آپ ایک لحاظ سے مداخلت کریں گے، ایک نظام کو، ایک سسٹم کو ایک خراب کریں گے اور اس کو مینیپولیٹ کریں گے تو مجھے بتائیے کہ سیاسی استحکام کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے ایک وقت میں آپ سختی کریں گے، لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن عوام میں جو اس کی ایک رد عمل ہوگا اس کو کیسے روکیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو بجائے اس قسم کے تقاریر کرنے کے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خود اس ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے کہ جس قسم کی مداخلت کی جا رہی ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں وہ کون کرتا ہے.
کیا یہ کیئر ٹیکر حکومت خود کس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں پہلے اس قسم کی تقاریر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کا رد عمل جو ہے دوسرا بڑھ کے آتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اکٹھا کر کے لوگوں کو تقاریر کی جائے، ذرا اپنے حالات بھی درست کریں تو میرے خیال وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور زاہد صاحب صرف یہ والی بات بھی کہ جو تمام کیسز اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایون 9 مئی کے تناظر میں بھی جو تمام لوگ جو ابھی زیر ٹرائل ہیں وہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک، کیونکہ اگر پرویز الہی صاحب کی اہلیہ اگر اس قسم کی بات کر رہی ہیں تو جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان عائد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر جو ہے آپ کو ہے تو اس کو آپ عدالت میں پیش کریں، اس پہ مقدمہ چلا لیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے پکڑ کے بند کیا ہوا ہے، نہ ان کو بیل کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے کیس شروع کیا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ دنیا میں اگر ایک مہذب دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ رول آف لا جہاں بات ہوتی ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ اس جرم کی جو ہے جو بھی ہے اس پہ آپ ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے اس پہ عمل کریں۔ اب آپ جو ہے چودھری پرویز الہی کو آپ نے بند کر دیا ہے کہ جب وہ آپ بیان دے دیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے سارے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، منی لانڈرنگ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ایک پورا ایک آپ کو مستقل یہ چیز آئی ہے کہ ایک زمانے میں پی ایم ایل این پہ سارے کیسز بن رہے تھے، اب جو ہے پی ایم ایل این کوشر ہو گئی ہے تو سارے کیس جو ہے ود ان 1 month جو ہے وہ سارے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے خود ایک مذاق سا بن کے آتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یا ہمارے عدل کا سسٹم ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد کہاں پہ رہے گا؟ ایبسولوٹلی، اور یہ جو اعتماد ہے اس کو کس طرح سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، یا عوام اور جو لیگل سسٹم کے درمیان جو گیپ ہے وہ کس طرح سے برج کیا جائے گا۔ بٹ تھینک یو سو مچ زاہد صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سینئر صحافی کالمنسٹ زاہد حسین صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، جو کہ زیادہ پر امید نہیں نظر آتے آئندہ الیکشنز کے حوالے سے، اور جو کہ ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ الیکشنز انشور کرتی ہے ایک ملک میں اسٹیبلٹی۔ اس قسم کے الیکشنز جن پر پہلے ہی سوال عائد کیا جا رہا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے سوالات ریز ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو یکسر مواقع نہیں فراہم کیے جا رہے، ایسے الیکشنز کے نتیجے میں اسٹیبلٹی زاہد صاحب کو تو ایٹ لیسٹ آتے ہوئے ملک میں نظر نہیں آ رہی، جو کہ استحکام اس وقت آنا ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے، ایٹماسفیئر ہے جو کہ پولرائزیشن کا ماحول ہے، چارجڈ ماحول ہے، ایسے میں اسٹیبلٹی کون سے فیکٹرز انشور کر سکتے ہیں، اور وہ ادارے جو کہ رسپانسبل ہیں ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے، جن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئین کے مطابق اپنے رول کو ادا کریں اور سیاسی جماعتوں کو اپرچونٹیز، ایکول اپرچونٹی دیتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد یقینی بنائیں، جس کے نتیجے میں ملک میں استحکام ضرور آ سکے۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔